तलवा आदाब। आप कैसे हैं? और बहुत उम्मीदों के साथ कि ये सर्दी का मौसम आपको बहुत दमादम गुजर रहा है और लॉकडाउन, क्लासेस ऑफ, और होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे ऑफलाइन क्लासेस का यहाँ यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा और एक्टिव हो जाइए। नेट अभी थोड़ा स्लो है तो उसका आप किसी तरीके से मैनेज कीजिए। अपनी वीडियोस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। बार बार देखिए और आप इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द हमें 4G वापस मिलने वाला है। हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल है और आप एक फ़र्क देखते चलिए। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिए कि हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी या शाद अजीम आबादी जिनको हमने पढ़ा है, ये एक ही कबीले के लोग हैं और एक ही ऐद के शुरा हैं। तो इनका फ़र्क क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस गज़ल का मतलब पेश करते हैं कि बंद ऐसी शोरश गम किस दिले मुज़तर में है, जिससे जुम्बश है ज़मीन को आसमां चक्कर में है। मैंने मुश्किल अल्फाज माने में लिख दिया कि शोरश फितना फसाद को बोलते हैं और दिले मुज़तर बोलते हैं बेचैन दिल को। जुम्बश किसी भी हरकत को बोलते हैं और आसमां चक्कर में है। क्या आसमां किस चक्कर में है, ऐसी तरकीब उसने लाई है हसन मोहानी ने। शायर कहते हैं कि बंद ऐसी शोरश गमे किस दिल मुज़तर में है, कि कोई ऐसा फितना फसाद है जो किसी दिल मुज़तर में मौजूद है। कोई दिल ऐसा है जो परेशान है और उसमें हंगामा है, फसाद है, फितना है, शोरश है। पहले मिसरा में किस ने इस्तिफामिया पैदा किया है और जिसने शेर के माने में वसत पैदा कर दी है। यानी कि शायर पूछ रहा है कि कोई है दिल ऐसा कि जिसमें शोर है, हंगामा है, और उस शोर की वजह से दूसरे मिसरे में शायर ने उसकी वजाहत की है कि जिसकी वजह से जो जुम्बश है, जो हरकत है, वो ज़मीन और आसमान में है। अब देखिए कि एक फितरी अमल है कि ज़मीन जोग्राफियाई तौर पर अमल में है, हरकत में है, कि ज़मीन जो है वो घूमती है। तो एक ये भी ज़मीन की हरकत है और दूसरे आसमान चक्कर में है कि आसमान चक्कर में है तो कुछ ना कुछ होके रखेगा जो आसमान हरकत में है। किसी का ऐसा मिसरा भी है कि आसमान हरकत में होना कि फितरत हरकत में है, कि दुनिया में अच्छाइयाँ बुराइयाँ आती जाती रहती हैं। मतलब हर साए के बाद धूप है, धूप के बाद साया है। लेकिन शायर ने ये पहलू निकाला है कि ये सब इस वजह से है कि कोई इंसान जो है वो परेशान हाल है। तो आप दोस्तों को मैं ये भी बताता चलूँ कि आप रेजोल्यूशन अपना बढ़ाकर देखिएगा, 360 या 480 पे कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप कर लें, ताकि सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी ज़रूर करें। और आज हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है, यानी कि अपनी वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों के कहने पर इसमें और मॉडिफिकेशन होती जाएंगी। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। खातरे मायूस में पोशीदा है सब राज इश्क, कुछ सरे परशोर में कुछ और चश्मे तर में है। अब देखिए तराकीब लाई हैं, चश्मे तर, सरे परशोर और खातरे मायूस तरकीब के साथ हैं। आप जानते हैं कि इजाफत के साथ ये जो मन देता है का की के का देता है। जैसे खातरे मायूस, मायूस खातर यानी तबीयत, मायूस तबीयत, राज इश्क, इश्क का राज, सरे परशोर के परशोर फितने फसाद वाला इंसान का जो सारा दिमाग, और चश्मे तर, तर आंख यानी आंसू वाली आंख। तो शायद अब देखिए आपको इसके माने बड़े आसान लगेंगे। खातरे मायूस में पोशीदा है सब राज इश्क। शायर ये कहते हैं कि मोहानी साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारी खातरे मायूस है, मायूस तबीयत है, बेचैन तबीयत है, उसमें पोशीदा है, नया है इश्क का सारा राज। उसकी वजह से ये हमारी तबीयत जो है ये परेशान रहती है या परेशान है। कुछ सरे पुरशोर में, कुछ तो सर में फितना है हमारे में, कुछ हमारे सर में उसका खुमार है इश्क का, और कुछ जो है वो हमारी नम आंख से निकल रहा है, हमारी आंसू भरी आंख से निकल रहा है। गोया ये सारा इश्क की ही बदौलत है कि हम मायूस भी हैं, हमारे सर में भी फितना है, जुनून है, दीवानगी है,
کیونکہ سر میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان عشق میں آ کے جنون کی حالت میں جا سکتا ہے، دیوانگی کی حالت میں جاتا ہے، پھر پتھر مارنے کی حالت آ جاتی ہے، انسان لوگوں سے بات نہیں کرتا ہے، یا انسان کہیں باہر کا راستہ لے لیتا ہے، جنگل کا راستہ مجنوں کی طرح لے لیتا ہے، اور یا پھر انسان روتا ہے۔ لیکن یہ سارا سب کے سب پوشیدہ قسمیں ہیں، یہ سب نیہا قسمیں ہیں عشق میں ہے، جس میں عشق ہوگا۔ اب عشق کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہ مختلف لوگوں کی مختلف ڈیفینیشن ہے۔ آپ اس کو عشق مجازی سمجھ لیں، عشق حقیقی سمجھ لیں، اور مجازی عشق کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ تو آپ اس کو اور آپ کھول سکتے ہیں۔ مجازی عشق جو عام طور پر ہم لیتے ہیں وہ محبوب کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا بھائی بہنوں کا ہو سکتا ہے، ماں باپ کے سکتا ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کا کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کا کسی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو گویا جب عشق کی وہ کیفیت پہنچتی ہے تو انسان عام نہیں رہتا ہے، انسان نارمل نہیں رہتا ہے، تھوڑا سا اب نارملٹی کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ چلیے جی تیسرے شعر کی طرف۔ میرے غم خانے میں تاریکی ہے رنگ یاس کی، جو نمایاں ہر طرف دیوار میں ہے در میں ہے۔ اب دیکھو رنگ یاس، یاس بولتے ہیں مایوس، اور رنگ یاس مایوسی کا رنگ۔ مایوسی کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے کہ ایک مایوس اگر رنگ نہیں ہے، مطلب آپ سوچیں کہ مایوسی کا رنگ کیا ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک مایوس شخص کو، ایک پریشان حال شخص کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ پریشان ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی رنگ ہے مایوسی کا، چاہے اس کو ہم نام کچھ نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ ہم پریشان حال انسان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ پریشان ہے، اور کئی بار ہم اپنے عزیز و اقارب میں اگر کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے، حالانکہ اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ہوتا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ خوش ہے تو ہم اس کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ آج جناب بڑے خوش ہیں، کیا خاص بات ہے کوئی۔ تو گویا یہ رنگ ہے، اور بڑا خوبصورت ترکیب گھڑی ہے حسرت مہانی رنگ یاس۔ تو اب دیکھیے کہ میرے غم خانے میں، تاریکی بولتے ہیں اندھیرے کو، تاریکی ہے رنگ یاس کی، کہ جو میرا غم خانہ ہے، میرا دل، میرا گھر، تو اس میں جو اندھیرا ہے یہ کس کی وجہ سے آیا ہے، مایوسی کا رنگ ہے یہ، جو نمایاں ہر طرف دیوار میں ہے در میں ہے۔ اور میرے دیوار اور میرے در، میرے گھر میں، میری دیواروں میں، میرے گھر کے اندر، یہ سب جو ہے صاف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ گھر کی ویرانے کی دوست، دیواروں پہ اگتی گھاس۔ تو جب انسان، یا غالب کا شعر ہے کہ دشت ہی دشت، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو گویا اس طریقے سے ویرانی کو شعراء نے کئی اور طرح سے اس کو بیان کیا ہے، اور فانی بھی بہت کامیاب نظر آتے ہیں اس کو بیان کرنے میں۔ اور فانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری مایوسی جو ہے میری مایوس طبیعت کی وجہ سے ہے، کہ میرے گھر میں جو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور وہ پھر ہر جگہ سے ٹپک رہا ہے۔ اب دیکھیے دیوار، در، غم خانے، تو یہ بھی ایک طرح کے الفاظ جو ہیں۔ چلیے جی اگلے شعر میں کہ دام اس میں بے خطا، اس میں قفس ہے بے قصور، شوق پابندی نہاں خود میرے بالوں پر میں ہے، شوق پابندی نہاں خود میرے بالوں پر میں ہے۔ اب میرے بالوں پر کہ انسان بال اور پر، انسان جیسے پرندوں کو بال اور پر ہوتے ہیں، پروں سے وہ اڑتے ہیں، تو انسان کے جسم پہ بال، یعنی انسان چلتا ہے، آزاد ہے، گھومتا ہے۔ دوسرے مصرے کو پہلے میں ڈسکس کر، شوق پابندی، کہ پابندی کا شوق، کہ مجھ پہ پابندی لگ جائے، میں قید ہو جاؤں۔ نہا ہوتا ہے پوشیدہ ہونا۔ اب پہلے مصرے میں آئیے دام بولتے ہیں جال کو، جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے نیچے، قفس پنجرا اور بے قصور۔ شاعر کہتا ہے کہ دام اس میں بے خطا، کہ دام اس میں، جال کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، کوئی بھی خطا نہیں ہے، اور قفس پنجرا بھی جو اس میں ہے وہ بے قصور ہے۔ یعنی ان دونوں پہ ہم کوئی الزام نہیں دے سکتے کہ ان کی کوئی غلطی ہے یا انہوں نے ہمیں زبردستی پکڑ لیا ہے۔ دوسرے مثال میں دیکھیے، شوق پابندی نہاں، جو پابندی کا شوق ہے، جو پابندی کا عشق ہے، چاہت ہے، وہ خود میرے بالوں پر میں ہے، کہ میں خود چاہتا ہوں کہ میں کہیں قفس میں یا قید میں یا جال میں پھنسوں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ تو ترجمہ ہو گیا کہ انسان جب کسی کے عشق میں ملوث ہو تو وہ خود چاہتا ہے تو وہ جائے۔ انسان کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ انسان کے دل کا قصور ہے، انسان کے ذہن کا فطور ہے، یا انسان کسی ایسی چیز کو چاہے جس کو ایک حد تک بہت زیادہ چاہے اور اپنے زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس میں لگا دے،
لیکن بعد میں یہ شعور بیدار ہو کہ نہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو یہ سارا انسان خود کرتا ہے، اور پھر اگر فتنہ فساد کی وجہ سے یا کچھ ایسے عمل کی وجہ سے انسان کو قید میں ڈال دیا جائے، مثال کے طور پر آپ لے لیں، دام جال میں ڈال دیا جائے یا قفس میں قید میں بند کر دیا جائے، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو وہاں ہے، بے جان ہے۔ تو یہ سارا انسان خود کرتا ہے۔ چلیے جی اگلے شعر کی طرف۔ تجھ کو نا سے کیا خبر، شور جنوں کیا چیز ہے، دل میں بھی تیرے نہیں ہے وہ میرے جو سر میں ہے۔ اب ناصح ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، جو ہمیشہ نصیحت کرتا ہے کہ آپ ایسے مت کریے، ہمیں مختلف چیزوں سے ڈرائے گا کہ زمانہ کیا کہے گا، آپ کو اس چیز کا ایسا نقصان ہوگا۔ اب شاید یہاں پر ناصح سے یہ مخاطب کو کہتا ہے کہ تجھ کو کیا خبر، شور جنوں، جنوں ہو گیا دیوانگی، کہ دیوانگی کا شور کیا چیز ہے۔ اب شاید اس کے بھی مزے لے رہا ہے اور ناصح کو طنز کر رہا ہے کہ تیرا یہ حق نہیں بنتا اور تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، تجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کیوں کرتا ہے۔ دل میں بھی تیرے نہیں ہے وہ جو میرے سر میں ہے، کہ تیرے تو ایک دل میں بھی وہ خیال نہیں آ سکتا کہ ایسا ممکن ہے جو میرے سر میں ہے، جو فتنہ، جو دیوانگی، جو جنون میرے سر میں ہے، جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں اور جو میں کر چکا ہوں، یا میرے علم میں ہے یا جو مجھ پہ بیت گئی ہے، اس کا تو تجھے کچھ علم نہیں ہے، اور تب تو جا کے ایسی باتیں کرتا ہے، ورنہ ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ اور ناصح کے حوالے سے خاص کر کلاسیکی شاعری میں بہت سے اشعار شعراء نے کہے ہیں۔ اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس حوالے سے جب کبھی آپ تشریح کریں تو آپ ضرور ان کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ناصح کو کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ غالب نے کہا تھا بنے ہیں دوست نہ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گزار ہوتا۔ تو گویا ناصح کو کلاسیکی شاعری نے اس آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ ناصح جو تو وہ تو نصیحت کرتا ہے، وہ کیا جانتا ہے۔ یا داغ دلوی کا ایک شعر ہے کہ ناتجربہ کاری سے واعظ کی یہ باتیں ہیں، اس رنگ کو کیا جانے تو نے جو کبھی پی ہے، ایسے ہے ان کا شعر۔ شاید مجھے ایگزیکٹ طریقے سے یاد نہ ہو کہ واعظ ہوتا ہے وضاحت کرنے والا، یا ناصح انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ناصح کو اردو شاعری میں کافی آڑے ہاتھ بھی لیا گیا ہے اور اس کو کافی استعمال بھی ہوا ہے۔ مقطع پر آئیے جی۔ مرحبا حسد بنائی خوب تصویر سخن، رنگ مومن خوشنما کس درجہ اس پیکر میں ہے۔ اب دیکھیے کہ حسد آپ نے شعر کی کہیں نہ کہیں تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن مومن سے مراد حکیم مومن خان مومن ان سے کافی متاثر ہیں، اور اس کے حوالے سے اور بھی حسد کے شعر ہیں جس میں انہوں نے میر کا ذکر کیا ہے، میر حسن کا ذکر کیا ہے۔ وہ ان استاد شعراء کو حسد نے اچھا پڑھا تھا اور ان سے کافی سیکھا، اور ان کو مانا بھی اور تسلیم بھی کیا کہ وہ واقعی استاد شاعر تھے۔ کیونکہ مومن کی شاعری میں آپ جانتے ہیں کہ عشق و عاشقی، ہجر و وصال اور نازک خیالی کے بہترین نمونے ملتے ہیں، اور فانی کے اشعار میں بھی وہ رنگ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ اب فانی کہتے ہیں مقطع کہ مرحبا فانی کیا بات ہے، تو نے کتنی خوبصورت اپنی تصویر سخن اپنے کلام کی جو تو نے تصویر بنائی ہے وہ بڑی کمال کی ہے، بہت خوب ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ رنگ مومن خوشنما کس درجہ اس پیکر میں ہے، کہ مومن کا جو رنگ ہے تو نے اس پیکر میں، اس لباس میں، اپنے الفاظ کے لباس میں جو تو نے مفہوم ڈالا ہے، جو کلام کیا ہے، وہ بہت ہی خوشنما ہے، دل کو خوش کرنے والا ہے، دل کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے، گویا مومن سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ تو جب کبھی اگر آپ مومن پہ بات کریں گے آگے جا کر، یا شاید آپ کو کہیں ایم اے تک یا اس کے بیچ میں کہیں اگر مومن لگتا ہے فائنل ایئر میں، تو آپ دیکھیے گا کہ مومن میں آپ یہ شعر کوٹ کر سکتے ہیں، جہاں مومن پہ آپ نوٹ لکھیں گے، فانی نے حسد موہانی نے ان کا اس طریقے سے اعتراف کیا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے بہت سے اشعار میں ولی کا اعتراف میر تقی میر کرتے ہیں، غالب جو ہیں وہ میر تقی میر کا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ذوق میر تقی میر کا کرتے ہیں۔ جو استاد شعراء تھے تو ان کو بڑے بڑے شعراء نے مانا ہے، اور غالب جیسا ضدی شخص بھی جو ہے وہ میر تقی میر کو اپنا استاد شعروں میں سے مانتا تھا کہ میر واقعہ ہی بہت بڑے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک سلسلہ اردو شاعری میں چلا آ رہا ہے۔ تو یہ تھی دوستو حسد موہانی کی ایک اور غزل
तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने अहबाब से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और ख़ुद भी लाइक कीजिए। और आप इस गज़ल के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस गज़ल के कवाफी क्या क्या हैं और उनके माने क्या क्या हैं, और मुश्किल अल्फाज जो हैं इस गज़ल के उनके माने मैंने तो लिख दिए हैं, और अगर कोई रह गए हैं वो आप तलाश करेंगे कि वो कौन से हैं, उनके माने आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू, थैंक्स।